बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बुनियानुल मरसूस 10 मई का ये दिन हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं, सरबत सुजूद होते हैं आजी के साथ, इनकिसारी के साथ कि उसने हमें उस फतह से हमकिनार किया है जिसकी गूंज गरज हम पूरी दुनिया में सुन रहे हैं। बुनियानुल मरसूस वो मार्का हक जिसे बिल्कुल इस्लामी उसूलों के मुताबिक ठीक 1 साल पहले इसी ही दिन 10 मई को, अब से कुछ घंटे पहले फजर की नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हुए उसे शुरू किया गया। और उस आयत के मिस्दाक बुनियानुल मरसूस एक कौम अपनी अफवाज के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी हुई। और फिर दुनिया ने देखा कि जब पाकिस्तान हक के जवाब इस्तेमाल करता है तो उसके बाद फिर नक्शे बदल जाया करते हैं। उसके बाद फिर दुश्मन को ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान ने जो हमारे साथ किया वो तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे, तवक्को भी नहीं कर सकते थे। इसका आगाज 22 अप्रैल के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से हुआ। उसके बाद हमने देखा कि 6 मई को जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर यलगार करने की कोशिश की, हमने उसी वक्त उनका गुरूर जो राफेल की शक्ल में उनके पास था, जिसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने खर्च किए थे, हमने खाक में मिला दिया। रात का वो पहर जिस वक्त मैं पहली ट्रांसमिशन का आगाज कर चुका था, उस वक्त जो हमें पहली खबर और खुशखबरी मिली वो ये कि पाकिस्तान के शाहीनों ने पाकिस्तान की फिजाओं का दिफा करते हुए दुश्मन को खाक में मिला दिया है। दुश्मन के राफेल तैयारे जो हैं वो ज़मीं बोस कर दिए हैं। और फिर हमने देखा कि उसके विजुअल्स मुख्तलिफ दुनिया के मौक़र इदारों ने दिखाए, उसके जो टेल नंबर्स हैं वो बताए गए। खुद फ्रांस ने इसको कंफर्म किया, खुद फ्रांस की वो कंपनी जिसने राफेल बनाया उसका जो स्टॉक वो नीचे गया। जिस बात की तस्दीक थी कि राफेल जिसको कहा जाता था कि ये इसे अब तक शिकस्त नहीं दी जा सकी, वो अल्लाह के फजल से पाकिस्तानी शाहीनों ने वो कर दिखाया। क्योंकि जज्बा था ईमानी जज्बा, वही जज्बा जो 1965 में हमें MM आलम की शक्ल में नजर आता है, आज वही जज्बा हमें उस वक्त नजर आया। इसके बाद हमने देखा कि हमारे उन शेरों ने, उन दलेरों ने जो मौजूद थे जमीन के ऊपर पाक फौज की शक्ल में, जिन्होंने दुश्मन की LOC के उस पार उन तोपों को खामोश करा दिया हमेशा हमेशा के लिए। उनकी जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स हैं उनको उड़ा दिया गया। उनके वो इंटेलिजेंस के वो दफातर जिनको पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उनको तबाह कर दिया। हमने देखा कि किस तरह S-400 को उड़ा दिया गया। हमने देखा कि किस तरह से उनके वो फ़िज़ाई अड्डे जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे, पाकिस्तान ने चुन चुन कर उनको निशाना बनाया। ये था वो बुनियानुल मरसूस जिसको आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं निहायत आजी के साथ, निहायत इनकिसारी के साथ, और अल्लाह का शुक्र बजा लाते हुए। यकीनन पूरी कौम, करिया करिया, गली गली अगर आप आज जाएं तो ऐसा जश्न का समा आपको मिलेगा जो पिछले कई दिनों से जारी है। और हर अहलकार हो, हर आवाम में जो भी पाकिस्तानी हो, बच्चा हो, बड़ा हो, औरत हो, मर्द हो, हर पाकिस्तानी, और ख़ास तौर पे वो पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं 1 करोड़ से ज़ायद, आज वो भी वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस फतह को, इस जश्न को जो हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को खाक में उसकी गुरूर को मिलाया और ये साबित कर दिया कि जज्बा ईमानी हमेशा जिंदा रहता है। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने हमें ज्वाइन किया इस ट्रांसमिशन में। बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वो क्या अवामिल थे जिसने ये एक सिनर्जी पैदा की और हमें जीत से हमकिनार किया। सबसे पहले तारुफ करवा देता हूँ। आज हमें ज्वाइन किया है हमें जूम के ज़रिए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद ख़ान साहब ने। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बड़ी बेबाक आवाज़ दिफाई महाज पे इन्होंने ख़ुद बहुत ज़बरदस्त खिदमात अंजाम दी। हुमायूं खान साहब स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप इंटरनेशनल उमूर पर महारत रखते हैं, बड़ी ज़बरदस्त आवाज़। ये कैसे हो सकता है कि ट्रांसमिशन हो और कश्मीरियों की बात ना हो, जो आज खुशी से सरशार हैं और वो पाकिस्तानियों के साथ उनके दिल धड़कते हैं, और वो भी पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा जो है वो बुलंद करते हैं। इम्तियाज़ वानी साहब सीनियर हुर्रियत रहनुमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं।
کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر اسما شاکر خواجہ صاحبہ وہ بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں. اے وی ایم اعجاز ملک صاحب بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, اور ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ٹو سٹارٹ ود, میں جنرل صاحب آپ کی طرف بھی آتا ہوں, لیکن ذرا وہ لمحات اپنے ناظرین کو دکھا دیتے ہیں کہ جب 6 مئی کو انڈیا نے پاکستان کے اوپر رات کے اندھیرے میں بزدلی کا مظاہرہ کیا تو پاکستان کے وزیر اعظم نے اس وقت کیا جواب دیا, ذرا آپ کو اپنے ناظرین کو دکھا دیتے ہیں. بھارت نے جاریت کر کے جو فاش غلطی کی اس کا خمیازہ اب اسے ضرور بھگتنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہادروں کی قوم ہے جو اپنے عزم میں فولادی ہے, جس کے سپوتوں نے خود کو میدان جنگ سے نکھارا ہے, جو اپنے وطن کی عزت اور حفاظت کے لیے خون کے آخری قطرے تک لڑنے کے لیے تیار ہے. ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ان شہیدوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا ضرور حساب لیا جائے گا انشاءاللہ. پاکستان اپنی دفاع میں منہ توڑ جواب دینا جانتا ہے. پاکستان کی عزت, سالمیت اور دفاع کے لیے فوج اور عوام یکجاں و غالب ہیں. یہ لیڈرشپ کا جو کانفیڈنس آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ آپ کی افواج کی پریپیئرڈنس کی وجہ سے اور آپ کی عوام کے ساتھ کی وجہ سے نظر آتا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے ہندوستان کو للکار کر کیا کہا تھا 7 مئی کو, آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں. معصوم شہریوں کے ناحق خون کے آخری قطرے تک کا مکمل حساب لیا جائے. اور ہم نے حساب لیا. حساب کیسے لیا؟ الصبح ہمارے جانبازوں نے کیا کہا, جب انہوں نے آپریشن لانچ کیا تو انہوں نے کس انداز میں لانچ کیا, آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں 10 مئی کی صبح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Today on 10th May at the time of Fajr we have given a strong punch to our enemy. Alhamdulillah. Nare Allahu Akbar. Today is 10th May 2025 and this is a smashing response to a coward enemy and it will inshallah continue. فتح 1 اور فتح 2 نے کس طرح سے کام کیا, اور سب سے پہلے میں اس میں شامل کروں گا جنرل صاحب آپ کو. جنرل صاحب فرمائیے گا, آج ہم اس فتح کا جشن منا رہے ہیں, اس جشن کے پیچھے یقیناً بہت بڑی قربانیاں ہیں, پریپیئرڈنس ہے, ہماری تیاری ہے. کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں جو سینرجی ہمیں نظر آئی ہماری افواج کے درمیان, عوام کے درمیان, جو بنیان المرصوص کا ایک عملی نمونہ ہمیں نظر آیا, اس کو آپ بطور وار ویٹرن کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے ایک 3 فرنٹ وار جیتی ہے. ایک فرنٹ تو انڈیا کی طرف سے ہمارے اوپر حملے تھے, دوسرا فرنٹ جو ہے وہ افغانستان سے انڈیا کے پراکسیز کے حملے تھے, جو کہ کے پی میں, بلوچستان میں, ٹی ٹی پی, بی ایل اے, بی ایل پی, آئیسس, کے پی, ان کے حملے تھے. اور تیسرے حملے کی جو کوشش کی گئی تھی وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے پاکستان کے لوگوں کی, خصوصاً ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے اس کے ذہنوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی. لیکن ہم نے ان تینوں فرنٹ کے اوپر مقابلہ کیا اور دشمن کو شکست دی. آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں کہ پاکستان نے کیا پایا اور انڈیا نے کیا کھویا. دیکھیں, آپ نے صحیح کہا ہے کہ پاکستان کا جو قومی اتحاد تھا, جو اتفاق تھا اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ, لوگوں نے سیاسی, نسلی, مذہبی اختلافات جو تھوڑے بہت تھے ان کو بھلا کر آرم فورسز اور گورنمنٹ آف پاکستان کو سپورٹ کیا اور فلی سپورٹ کیا. اور قائد اعظم کا وہ جو فرمان تھا کہ یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن آپ نے اپنی زندگیوں میں لانا ہے اگر آپ نے پاکستان کے بقا کی حفاظت کرنی ہے, تو ہم نے وہ کر کے دکھایا. اس کے ساتھ ساتھ مسلح افواج نے وہ بات مکمل کی جہاں پہ علامہ اقبال نے 1924 میں کہا تھا کہ سبق پھر پڑھ, صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا. تو انہوں نے ساری دنیا کو وہ دکھا دیا. اچھا, تیسری بات میں جو کرنا چاہوں گا
وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو ڈیٹرنس ہے وہ ری اسٹیبلش کی، اور کنونشنل مین سے ہم نے ری اسٹیبلش کی. ہم نے نیوکلیئر یا اسٹریٹجک فورسز کی بات ہی نہیں کی. ساتھ ساتھ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ اجاگر ہوا، اور صحیح پرسپیکٹو میں اجاگر ہوا کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ہندوستان کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے. کشمیر انڈیا کا اٹوٹ انگ نہیں ہے، بلکہ 3 نیوکلیئر ممالک کے درمیان ایک سنگین مسئلہ ہے جس کو یو این سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن کے مطابق حل ہونا ہے. اور چوتھی بات جو ہے یہ دیکھیں کہ جو ہماری میڈیا ہے اس کی جیت ہوئی. حالانکہ انڈیا کا میڈیا جو ہے کتنا بڑا میڈیا ہے، لیکن چونکہ وہ جھوٹ کے اوپر مبنی تھا، ان کا جو پروپیگنڈا تھا وہ مذاق خیز تھا، اور دنیا نے کسی نے اس کو نہیں مانا. تو انڈیا کا بیانیہ اس میڈیا کی وجہ سے وہ بالکل فیل ہو گیا، جبکہ پاکستان کا بیانیہ ساری دنیا نے اس کو ایکسیپٹ کیا. انڈیا کا خیال تھا کہ پاکستان آئسولیٹ ہو جائے گا اور اس کا بیانیہ کامیاب ہوگا، لیکن الٹا ایسا ہوا. انڈیا ٹوٹلی آئسولیٹ ہوا. دنیا کے صرف 2 ممالک نے ان کو سپورٹ کیا. انفارچونیٹلی اس میں ایک مسلمان ملک بھی شامل ہے، اور وہ تھا افغانستان، اور دوسرا اسرائیل. پاکستان کو ساری دنیا نے سپورٹ کیا، اور الحمدللہ ہماری جو پرفارمنس تھی وہ اس کو پاکستان کو بدل کے رکھ دیا. اور جو ہماری ابھی جو ڈیفنس پروٹیکشن کیپیبلٹیز ہے ساری دنیا نے ان کو دیکھ لیا، اور ہم اس کے اوپر، اس رسپانس کے اوپر جتنا فخر کر سکیں وہ کم ہے. جی آپ کا پوائنٹ ہے کہ میں ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب آپ کو شامل گا، یہ فرمائیے گا کہ یہ بات اکثر کہی جاتی تھی کہ ان کی جو نیوی ہے، انڈین نیوی ہے، اس کے پاس تمام تر وسائل موجود ہیں، اور وہ وسائل وہ بروئے کار لائے گی اگر اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ جو انڈین نیوی تھی وہ پاکستان کے پانیوں کے قریب بھی نہیں بھٹک سکی. تو کیا ایسی وجہ تھی کہ پاکستان نیوی نے کس طرح سے کھدیڑا انڈین نیوی کو کہ وہ اپنا بحری بیڑا چھپاتے پھر رہے تھے؟ بتائیے گا اس حوالے سے ذرا. جی دیکھیے، پاک بحریہ کے مستعدی کی تو یہ حالت تھی کہ بھارتی نیوی اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ، تمام اثاثوں کے ساتھ سمندر میں موجود تھی. 400 سے 500 نوٹیکل مائل یعنی 700 سے 900 کلومیٹر وہ پاکستان سے دور کھڑی رہی. اس کے باوجود کہ ان کا میڈیا یہ دعوے کرتا رہا کہ بھارتی نیوی نے کراچی کو تباہ کر دیا ہے، لاہور کی بندرگاہ پہ قبضہ کر لیا ہے، اس کو تباہ کر دیا ہے. آرٹیکل لکھوا رہے ہیں ٹیلی گراف میں 9 مئی کو کہ بھارتی بحریہ خاص طور پہ آئی این ایس وکرانت کراچی کے قریب موجود ہے، اور اس پہ برہموس سے میزائل لگا ہوا ہے جو کہ وہ کراچی پہ مارے گا اور کراچی کو تباہ کر دے گا. اس حد تک وہ جا چکے ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ بھارتی بحریہ 700 کلومیٹر سے 1 انچ بھی پاکستان کی طرف آگے نہیں بڑھ سکی. تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ پاکستان نیوی مستعدی کے ساتھ اپنی جگہ پر موجود تھی، کھڑی ہوئی تھی، اپنی تیاری کے ساتھ وقت سے پہلے موجود تھی، بھارتی نیوی کو دیکھ رہی تھی، اس کی ہر حرکات اور سکنات کو وہ مانیٹر کر رہے تھے، اور یہ ایگزیکٹلی پتہ تھا کہ یہ کدھر جانے والے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے پاس کیا ہے جس سے یہ کچھ کر سکتے ہیں. تو اس لیے ان کو 700 کلومیٹر سے 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھنے دیا. تو یہ مستعدی کی حالت تھی پاکستان بحریہ کی. اچھا ریئر ایڈمرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ ان کا جو وزیر دفاع ہے راج ناتھ سنگھ، جو اکثر جو لیمنز ہیں ان کی رسموں کے ساتھ پایا جاتا ہے، کبھی رفائل کے اوپر لیمنز لے کے چڑھا ہوتا ہے، کبھی کیا معاملات ہوتے ہیں اس کے، تو یہ ذرا فرمائیے گا کہ اس نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا ہے کہ ہم سندور 2.0 وہ پانیوں سے شروع کریں گے، سمندر سے شروع کریں گے. تو کتنی تیار ہے ہماری نیوی اگر وہ اس طرح کا کوئی مس ایڈونچر کرتے ہیں؟ بھارتی لیڈرشپ کی یہ گیدڑ بھبکیاں کہ سندور 2.0 ہم سی سے کھولیں گے، اس لیے ہیں کہ نیوی ان کی واحد فورس ہے جس کو مئی 2025 میں کوئی نقصان نہیں ہوا. اور وہ نقصان اس لیے نہیں ہوا کہ وہ انہوں نے سی فرنٹ نہیں کھولا. اور سی فرنٹ وہ اس لیے نہیں کھول سکے کہ ان کو پتا تھا کہ اگر وہ سی فرنٹ کھولیں گے تو 5 گنا زیادہ نقصان ان کا ہو جائے گا.
تو آئی ایم شیور کہ جب وہ آج بھی اس قسم کا تخمینہ لگائیں گے تو ان کو یہ اندازہ ہو جائے گا، بلکہ یقین ہو جائے گا کہ 5 گنا نقصان ان کا اپنا ہوگا. تو جو سی فرنٹ وہ مئی 2025 میں نہیں کھول سکے، وہ سی فرنٹ وہ نہ آج کھول سکتے ہیں اور نہ کل آنے والے کل کھول سکتے ہیں انشاءاللہ. تو مطمئن رہیں بالکل کہ بھارتی نیوی کی یا بھارتی افواج کی اب یہ ہمت ہی نہیں ہے، نہ سکت ہے، نہ طاقت ہے، نہ نیت ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کسی قسم کی جارحیت کا حصہ بن سکیں. بہت بہت شکریہ ریئر ایڈمرل فیصل شاہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. میں ہمایوں صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ہمایوں صاحب، جس طرح سے جنرل صاحب نے کہا کہ یہ ایک فرنٹ پہ وار نہیں لڑی گئی، یہ کئی فرنٹس کے اوپر وار لڑی گئی ہے. ایک وار آف نیریٹو تھی جنہوں نے ایک بیانیہ بنانا شروع کیا 22 اپریل سے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پاکستان کو ایک ایسا پینٹ کرنا شروع کیا کہ شاید پاکستان اس کے اندر ملوث ہے. پاکستان نے کہا ایک تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں جو واقعہ ہوا، 26-28 لوگ مارے گئے، اور دوسرا ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کسی قسم کی بھی انویسٹیگیشن میں معاونت کے لیے اگر کوئی انٹرنیشنل باڈی اس حوالے سے آتی ہے. تو کس قدر ہندوستان کو اس مرتبہ جو بیانیے کی جنگ اور خاص طور پہ جو فالس فلیگ کا ان کا ایک پرانا ریٹورک ہے جو 2001 سے چلا آ رہا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا؟ جی بالکل یاسر صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب جو نئی جنگیں ہیں، جو جدید جنگیں ہیں جو اس سینچری کی ہیں، وہ بیٹل فیلڈ کے علاوہ بھی جو ہے 2-3 فرنٹس جو ہیں جس میں انٹرنیشنل سفارتکاری ہوتی ہے اور جس میں میڈیا نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے اور انٹرنیشنل اوپینین جو ہے بنانے کی بات ہوتی ہے. تو اس میں جو پاکستان کا جو موقف رہا فرام دا ڈے ون، جس طرح ابھی آپ نے بھی کہا اور جنرل صاحب بھی کہہ رہے تھے، ہم نے شور نہیں کیا، ہم نے سفارتکاری کی طرف گئے، ہم نے شواہد مانگے اور پھر ہم نے یونیلیٹرلی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کو تیار ہیں اور کسی بھی تھرڈ پارٹی انڈیپینڈنٹ جو ویریفیکیشن پروسیس ہوگا یا انویسٹیگیشن پروسیس ہوگا اس کا حصہ بننے کو تیار ہیں. اس کے جواب میں وہاں پہ جو ہم نے دیکھا، انڈیا کے جو نیوز رومز تھے وہ نیوز رومز کم لگ رہے تھے، وہ وار رومز لگ رہے تھے. اور جس طرح ایڈمرل صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ وہ کراچی کو چھوڑ کے لاہور پورٹ اور پشاور پورٹ کو بھی جو ہے انہوں نے آ کے قبضہ کر لیا تھا اور یہاں بھی بندرگاہیں بنا دی. اور یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ ایک اچھی انٹرٹینمنٹ تھی جو ہم دیکھ رہے تھے، بہت اچھی تھی، اور ہمیں تو بلکہ خوشی ہونی چاہیے کہ ہمیں انہوں نے 3-4 اور نئی بندرگاہیں بنا دی. ادر دین دیٹ، پاکستان کی جو سفارتکاری تھی اس نے بڑا اہم کردار کیا. ہمارے تمام انٹرنیشنل کیپٹلز کے اندر جو ہے وقفے سے ہمارے جو سفرات تھے اور ہمارے جو ڈپلومیٹس تھے وہ بریفنگ دیتے رہے باقی لوگوں کو. یہاں پہ بھی ہمارے ٹی وی کے اوپر، ہمارے ٹی وی جس میں آپ بھی ہم اکٹھے بھی کئی دفعہ بیٹھ رہے تھے، تو ہم نے صاف بتایا کہ جی ہم ایک تو ڈیفینسو آپریشن کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ ہم نہیں چاہتے کہ جو ہے سویلین جانوں کا نقصان ہو. پاکستان نے جتنے بھی اٹیک کیے تقریباً 26 سے زیادہ جو ہے ان کی ایئر فیلڈز اور ان کی ایئر بیسز، مسائل اور سٹوریج کی جگہوں پہ کیے، انٹیلیجنس کے جو آپریشنز تھے ان پہ کیے، کوئی ایک بھی کسی سویلین جگہ پہ نہیں کیا. اس کی اگینسٹ وہاں سے جو آئے وہ آپ نے دیکھ لی ہے کہ مختلف شہروں کے اوپر انہوں نے نشانہ بنانے کی کوشش کی، مدرسوں پہ. تو یہ تو کھلا کمپیریزن تھا. اور اسی کی وجہ سے ابھی جس طرح جنرل صاحب نے کہا کہ اپارٹ فرام آل گورنمنٹس، 2 جو گورنمنٹ تھی اور جس میں سے ایک گورنمنٹ کو تو دنیا میں کوئی تسلیم نہیں کرتا، افغانستان کی جو ہے انہوں نے ساتھ دیا، دوسرا اسرائیل کی، اور یہ وہ گورنمنٹ ہے جس کے اوپر جینوسائیڈ کا الزام ثابت ہو چکا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. تو ایسی جو سفارتکاری، ایسی جو ہماری میڈیا نیریٹو بلڈنگ اور ایسی ہماری پولیٹیکل اور جو ملٹری کی پریپیئرڈنس تھی، اس نے پاکستان کو جو ہے نا مارکہ حق اور بین المرصوص جو ہے وہ کامیاب کرا کے دیا. بالکل ٹھیک ہے. وانی صاحب ذرا فرمائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ کشمیریوں کو اس سارے معاملے کے اندر انڈین میڈیا کو لانچ کر کے ایک ان سے ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان کے خلاف کوئی بات کریں. ایک تو بچے سے لے کر اور بوڑھے تک کسی شخص نے بھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کی، اس پہ بات کیا. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو ان کا رفائل گرا اس کے ٹیل نمبرز وہ بھی مقبوضہ کشمیر کے علاقے میں گرا، اور اس کی ویڈیوز بنا کے کشمیریوں نے پھر سوشل میڈیا پہ چڑھایا کہ یہ دیکھو ہندوستان کا یہ حال ہوا ہے، اور پھر بعد میں اس کو پھر رپورٹ بھی کیا گیا انٹرنیشنل اداروں کی طرف سے بھی. کشمیری کتنے خوش تھے اس سارے پروسیس کے اندر؟ مقبوضہ کشمیر کے عوام تو ہمیشہ خوش ہوتے جب پاکستان وہ پلوامہ کا واقعہ ہو اس کا جواب ہو یا پہلگام کا واقعہ ہو اس کا جواب ہو. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام جس طرح پاکستان میں آج کل ہفتے سے خوشیاں منا رہے ہیں، اسی طرح مقبوضہ کشمیر میں بھی کے عوام بھی خوشیاں منا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ڈوڈا میں پوسٹرز بھی لگائے گئے. جی یہ پوسٹر لگ رہے ہیں اور پوسٹر ہاتھ میں اٹھا کے پاکستانی کے عوام کے ساتھ اور یہاں کی مسلح افواج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کتنا خوش ہوئے تھے جب آپ لوگوں نے انڈیا کے جو ہے جہاز گرائے ہیں. اور مقبوضہ کشمیر کے عوام اس وقت تیار بیٹھے ہوئے تھے
کہ پاکستانی افواج آئے گی اور ویلکم کرنے کے لیے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر جس طرح جہاز گر رہے تھے اور پھر مقبوضہ کشمیر کے عوام وہاں سوشل میڈیا پہ جن کو پھر ان پہ جو ہے ان کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت پھر گرفتاریاں بھی ہوئی وہاں پر, جنہوں نے وہ سوشل میڈیا پہ وہ جو پوسٹ چڑھائی تھی کہ یہ جہاز جو ہے انڈیا کا یہاں پر گرا ہے وہاں پر گرا ہے. تو مقبوضہ کشمیر کے عوام تو ہمیشہ خوش ہوتے ہیں اور جب پاکستانی کوئی اقدامات کرتا ہے. اور دوسری بات ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا, چلے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, تحریک کو کتنا فائدہ ہوا اس سے, اور کشمیری ایک مرتبہ پھر یہ امید کر رہے ہیں بڑے وثوق کے ساتھ کہ کیونکہ ان کا جو وکیل ہے, سفیر ہے اور فریق ہے وہ بڑا تگڑا ہے اور پوری دنیا نے اس چیز کو مانا ہے, تو کس حد تک جو تحریک ہے اس میں جان پڑی ہے؟ دیکھیں مقبوضہ کشمیر کے عوام نے بھارت نے ظلم کی انتہا کر دی تھی اور لوگوں کو گھروں میں محصور کر کے رکھا تھا اور جیل خانہ بنایا تھا. جب یہ واقعہ ہوا تو مقبوضہ کشمیر کے عوام میں ایک نیا جذبہ آیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں انڈیا کا پورا میڈیا جب وہاں مقبوضہ کشمیر میں داخل ہوا اور لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ پاکستان کے خلاف ایک لفظ بھی بولیں, مگر مقبوضہ کشمیر کے عوام نے ایک لفظ بھی نہیں بولا اور ان کو یہی جواب دیا, آپ کہاں تھے اس وقت جب مقبوضہ کشمیر میں یہ ظلم ہو رہا ہے اور یہاں پر شہادتیں ہو رہے ہیں, اس وقت تو آپ آتے نہیں ہیں. اور اس وقت جب آپ پاکستان جو ہے آپ جو پاکستان کے عوام اور پاکستانی مسلح افواج آپ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہا ہے. اور وانی صاحب وہ آپ کو وہ بھی جملہ یاد ہوگا فاروق عبداللہ کا, فاروق عبداللہ سے جب پوچھا گیا تو فاروق عبداللہ نے بھی, حالانکہ وہ بھارتی سٹو جس کو کہا جاتا ہے, ہندوستانی نواز ہے, فائدہ بھی ان سے لیتے ہیں, تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں پاکستان میں, پاکستانیوں نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی, وہ بھی آپ کو ٹھیک جواب دیں گے. یہ اس نے جملہ بولا, آن ریکارڈ ہے یہ بات. جی یہی ہے فاروق عبداللہ, وہاں پر جو بھی ہے کشمیری جو بھی ہے انہوں نے یہی کہا کہ آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں, آپ پاکستان کو جواب دیں, آپ پاکستان کو تو جواب نہیں دے سکتے اور مقبوضہ کشمیر کے عوام پہ ظلم کی انتہا کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جنرل صاحب میں آپ کو اس میں شامل کروں گا, فرمائیے گا کہ ہم نے جیسے کامیابیاں بھی سمیٹی ہیں الحمدللہ, پاکستان کا ایک انٹرنیشنل اسٹیچر بھی انکریز ہوا ہے, پاکستانی فورسز کے حوالے سے دنیا کے اندر اکنالجمنٹ بھی بڑھ رہی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز جو گیدڑ بھبکیاں ہندوستان کی طرف سے کسی جاتی ہیں سندور 2.0 کو لے کر, اور خاص طور پہ ابھی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے 2 دن پہلے کہ انہوں نے اپنا CDS جو ہے وہ اس شخص کو لگایا ہے جو اجیت ڈوبھل کے بڑا قریب سمجھا جاتا ہے, ایک ریٹائرڈ لیفٹنٹ جنرل کو انہوں نے اپنا CDS لگایا ہے. تو اس ڈیولپمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور جو تھریٹس وہ ہمیں پوز کر رہے ہیں چاہے وہ ایسٹرن سے یا ویسٹرن سے, یعنی افغان سائٹ سے بھی انہی کا ایک چہرہ ہے اور اپنی مشرق کی طرف سے بھی انہی کا ایک چہرہ ہے, وہ سامنے آ رہے ہیں, تو کس حد تک ہم تیار ہیں؟ اور جیسے DGISPR کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے ٹریلر دکھایا ہے, ابھی تو اگر کوئی اس طرح کا ایکٹیویٹی کریں گے تو کتنا ہم تیار ہیں اس کے لیے؟ دیکھیں DGISPR نے بڑا کلیئرلی ان کو بتایا ہے کہ پاکستان تمام ایونچولیٹیز کے لیے تیار ہے. ایک اور جو انہوں نے بات کی ہے وہ یہ کہا ہے کہ انڈیا نے تو انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کیا ہے اور انڈیا نے ویسٹرن ریورز کی بات کی ہے, لیکن اس وقت صورتحال بدل گئی ہے. انڈیا نے چونکہ انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کیا ہے اور دا فیکٹ کہ ہمارے تمام دریا وہ کشمیر سے ہوتے ہوئے بہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں, کشمیر ہمارا ہے, اس لیے سارے کے سارے 6 جو دریا ہیں وہ پاکستان کے ہیں اور پاکستان اب اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ ہم نے انڈیا کو کتنا پانی دینا ہے اور کتنا روکنا ہے. تو انڈیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اس نے ہمارے پانی کو سٹیل کرنے کی کوشش کی تو یہ ایک ایکٹ آف وار ہوگا اور اس وار میں بھی انڈیا کو ڈیفیٹ ہوگا. آپ نے بات کی انڈیا کی جو چیف آف ڈیفنس سٹاف ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کی. میں سمجھتا ہوں کہ انڈین جو سینئر لیڈرشپ ہے انفارچونیٹلی وہ ساری ڈیپلی پولیٹیسائز ہو چکی ہے, اور انفارچونیٹلی ایک اور بات جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو سینئر پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ ڈیپلی ملٹرائز ہو چکے ہیں اور وہ اپنے مسلح افواج کو پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے لگاتار استعمال کر رہے ہیں, جس سے ایک بہت بڑی کنکلوژن جو ہے پاکستان نے اور ساری دنیا نے لی ہے, اور وہ یہ ہے کہ انڈیا کے جو اسٹریٹجک ویپن سسٹم ہے اس کے جو نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ نہایت ہی غلط ہاتھوں میں ہیں.
اور اس کا نوٹس لینا چاہیے UN سیکورٹی کاؤنسل کو, پرٹیکولرلی UN کے جو پرماننٹ ممبرز ہیں سیکورٹی کاؤنسل کے. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ میرے خیال میں بڑی سیریس چیزیں ہیں. فائنلی یہ میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اس وقت جو پاکستان آلموسٹ ایک منی UN سیکورٹی کاؤنسل کا کردار ادا کر رہا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس ایران کے درمیان جنگ رکوانے کی جس کی ساری دنیا نے تعریف کی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکہ حق کے بعد سے پاکستان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ساری دنیا میں بڑی ہے. ساری دنیا کو اس کے اوپر اعتماد ہے. ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان جو کچھ کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے, اور اسی میں ریجنل سٹیبلٹی ہے, اور اسی میں جو اکنامک سٹیبلٹی ہے اور جو دنیا کی سٹیبلٹی ہے. یاد دلاتا چلوں کہ پاکستان کی یہ جو ایفرٹس ہیں وہ فلو آؤٹ کر رہے ہیں مارکہ حق سے, اور اسی کی وجہ سے جو پاکستان کے ایفرٹس ہیں ابھی تک سیز فائر کو اسٹیبلش کرنے کی وجہ سے دنیا کو کم از کم $10 ٹریلین کا جو ہے جو نقصان تھا اس سے بچ گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جل صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ کا بہت بہت شکر. لیکن ساتھ ساتھ یقیناً ہم جو ہماری عوام ہے وہ کس قدر خوش ہے سارے پروسیس کو لے کر, اور ان کی کیا اس دن کے حوالے سے کیا جذبات ہیں, پہلے آپ کو ذرا وہ بھی دکھا دیتے ہیں. زمانہ امن ہو یا زمانہ جنگ, ماز چاہے جنگ کا ہو یا ملک کی ترقی اور خوشحالی کا, ہم تیار ہیں ہر گھڑی یار ماز. یہ وطن ہمارا فخر, ہمارا ایمان. عزم و ہمت سے تاریخ لکھتے آئے ہیں اور ہمیشہ لکھتے رہیں گے. یہی ہماری طاقت ہے اور یہی ہماری پہچان. ہر سانس پاکستان, ہر قدم پاکستان. دشمن سن لے یہ قوم نہ بکنے والی ہے نہ رکنے والی. جوش و جذبہ ہماری عوام میں آپ نے دیکھا, تو اب ایک رپورٹ بھی اس حوالے سے تیار کی گئی ہے, ذرا آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. 22 اپریل 2025 پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد پیدا ہونے والے چیلنجز میں افواج پاکستان نے جنگی جنون میں مبتلا دشمن کو ایک پیشہ ورانہ اور ذمہ دارانہ فورس کے طور پر رد عمل دیا اور جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈے کا بھی مؤثر جواب دیا. 7 days have passed since Pahalgam incident, but so far there have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made against Pakistan. ملٹری کنفرنٹریشن کا راستہ اگر انہوں نے چننا ہے تو یہ ان کی چوائس ہے. آگے یہ کدھر جاتا ہے یہ پھر ہماری چوائس ہے. سرحد پار سے ہندوستان نے پاکستان کی شہری آبادیوں پر رات کی تاریکی میں حملے کیے. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سندھو کی بہترین جنگی حکمت عملی کے سبب پاک فضائیہ نے ہندوستان کے جدید طیارے گرا کر تاریخ رقم کی. مجھے کہنا پڑے گا کہ اب ہم 8-0 پہ ہیں. کنفرمڈ کلز جو ہیں وہ 4 رافیلز, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000 اور ایک ایکسپینسو ملٹی رول انمینڈ سسٹم. حقائق اور جدید جنگی حکمت عملی کے امتزاج نے نہ صرف صورتحال کو عالمی سطح پر واضح کیا بلکہ قومی اعتماد کو بھی مضبوط بنایا. ہر فرد کو یقین تھا کہ وطن کے بیٹے ملک کی دفاع پر ہرگز آنچ نہیں آنے دیں گے. سول اور عسکری قیادت شانہ بشانہ نظر آئی. چیف ڈیفنس فورسز و آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مختلف فوجی دستوں سے براہ راست ملاقاتیں کی اور سرحدی علاقوں میں جوانوں کا لہو گرمایا. پاک افواج کا یہ عمل نہ صرف عوامی اعتماد کا ذریعہ بنا بلکہ قومی دفاع کو بھی تقویت ملی. سرحدی جھڑپوں سے لے کر ڈرون حملوں تک دشمن کو کرارا جواب دیا گیا. مارکہ حق کا ثمر ہے کہ پاکستان کو عالم میں ایک نئی شناخت ملی. پاکستانی قوم آج اپنے ان شیردل محافظوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے جو دفاع وطن میں جرت اور جواں مردی کی سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اچھا, اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو یقیناً اگر ذکر نہ کیا جائے تو وہ بھی زیادتی ہوگی, اور وہ ہے ہمارے شاہینوں کے حوالے سے. ہمارے شاہینوں نے جو تاریخ رقم کی ہے, جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ ایک لیگیسی ہے پاکستان ایئر فورس کی, کہ پاکستان ایئر فورس کے پاس وہ تاریخ ہے ایم عالم مرحوم کی صورت میں جنہوں نے دنیا میں ہسٹورک ریکارڈ قائم کیے ہیں. ایسے ہی جناب 2025 کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے شاہینوں نے
کس طرح سے ہسٹوریکلی ریکارڈ قائم کی. اس پہ بات کرنے کے لیے AVM ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا. اعجاز ملک صاحب، فائنلی نمبر ہمارے پاس آ گیا، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ایک سال سے صدر ٹرمپ مختلف مواقعوں کے اوپر اس پہ بات کرتے ہوئے نظر آتے تھے، اور انہوں نے 60 سے زائد مرتبہ اس پر بات کی ہے. 8-0. ہاؤ ڈڈ وی ریئلی اچیو اٹ؟ جی بہت شکریہ. بھارت نے جتنی ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی اس میں خاص طور پہ رافیل سسٹمز کے اعتبار سے انہوں نے بڑی جو ہے میڈیا میں اپنے اس کو سینٹر آف گریوٹی قرار دیا تھا. تو پاکستان ایئر فورس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جب ایئر کامبیٹ ہوگی ہم اس میں ٹارگٹ سلیکشن کریں گے اور پھر ملٹی ڈومین آپریشن کے طریقے سے، اب جس میں ملٹیپل ایئرکرافٹ ہم یوز کر رہے تھے اور ڈیجیٹل ڈیٹا لنکس کو استعمال میں لاتے ہوئے ہم نے ان کی کوئکلی ٹارگٹ شفٹنگ کی اور اس میں سے ان ہائی ویلیو ٹارگٹس کو ہم نے لاک کیا اور پھر ان کو شوٹ کیا. تو یہ بڑی ایک آپ سمجھ لیجئے کہ انتہائی ڈیسیژن میکنگ کے اعتبار سے انتہائی شارپ ڈیسیژن، اور فضا میں موجود پائلٹس کی رسپانس جو ہے یا ریفلیکس ایکشن جو ہے وہ اتنے شاندار تھے کہ ہم نے یہ چیز اپنے لیے ایک سیفٹی رکھتے ہوئے اچیو کی. اعجاز ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ رافیل کے اوپر ان کو بڑا غرور تھا، تو رافیل کا جو حال پاکستانی شاہینوں نے کیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی زیادہ میٹر کرتی ہے یا مین بیہائنڈ دا گن زیادہ میٹر کرتا ہے؟ جی رافال تو ڈیفینیٹلی ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، ہم اسے الزام نہیں دے سکتے. یہ جو لوگ اس کو آپریٹ کر رہے تھے وہ تیار نہیں تھے شاید، وہ یا انہوں نے ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کیا کہ شاید ہم ان کو اس طرح سے ایئر سپریورٹی میں چیلنج نہیں کر سکیں گے. تو یہ اٹس آلویز سیڈ کہ جی اس مین بیہائنڈ دی گن، لیکن میں یہ کہوں گا کہ مین بیہائنڈ دی گن اینڈ مور سو دی برین بیہائنڈ دی گن. اور پاکستان کے شاہینوں نے یہ ثابت کیا کہ ان کی جو ذہنی صلاحیت ہے اور ان کی جو اپنا جذبہ ہے وہ ان کے لیے فورس ملٹی پلائر ہے اپنے سے بڑے دشمن کو زمین پہ گرانے کے لیے. جی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے اسما شاکر خواجہ صاحبہ نے، کسی تعارف کی محتاج نہیں. اسما صاحبہ بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. سیلیبریشن ہے جی، آج جشن کا ایک سما ہے. تھوڑا سا ذرا آپ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آزاد کشمیر کے عوام کس قدر آج خوش ہیں، اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں سوالوں کے اوپر بھی. جی ہاں جی بالکل، آزاد کشمیر کے عوام آج یوم تشکر منا رہے ہیں. یہاں پہ مظفر آباد میں ریلیز ہوئی ہیں جس میں عوام نے سیلیبریٹ کیا ہے پاکستانی افواج کا، عوام کا غیر متزلزل جذبہ اور ان کی یہ ریزیلینس ٹو پروٹیکٹ پاکستان فرام دی انڈین اگریشن. آزاد کشمیر کے جو صدر صاحب ہیں انہوں نے بلکہ ایک ریلی کو، ایک جلسے کو اس طرح لیڈ کیا. تو آزاد کشمیر کے عوام آج صدقے دل سے یوم تشکر منا رہے ہیں اور بہت خوش ہیں کہ اب بھارت کو پاکستان کی طرف، آزاد کشمیر کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپریشن مارکا حق نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان میں یہ پوری کیپیبلٹی، پوٹینشل اور پولیٹیکل ول موجود ہے کہ وہ بھارت بزور بازو، بزور طاقت، بزور اگریشن آزاد جموں اینڈ کشمیر کی 1 انچ زمین پر بھی قبضہ نہیں کر سکتا. الحمدللہ پاکستانی افواج نے آپریشن مارکا حق میں، آپریشن بنیان المرصوص میں بھارتی افواج کو پیچھے کی طرف تو دھکیلا مگر ان کو LOC کراس نہیں کرنے دی. تو اس کی وجہ سے جو کشمیری عوام میں کانفیڈنس آیا ہے کہ پاکستان ایک محافظ ہے، پاکستانی افواج ان کے محافظ ہیں، اس کو آج آزاد کشمیر میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. صحیح ہے. اسما صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ ہم ذرا سفارتکاری کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. تو ہندوستان نے 22 اپریل کے بعد سے یہ ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ پاکستان، یعنی 22 اپریل کے دن ہی جب یہ واقعہ ہوتا ہے 10 منٹ کے اندر FIR آ جاتی ہے، ان کا میڈیا ودن سیکنڈ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیتا ہے. پھر یہ کچھ ہی دن کے بعد
جو سفراء ہیں دوسرے ممالک کے تعینات دلی کے اندر، ان کو بلاتے ہیں، ان کو بریفنگز دیتے ہیں، وہ سفراء باہر نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو کوئی ایسا کریڈیبل ایویڈنس نہیں دیکھا. اس کے بعد یہ بنیان المرصوص کا معاملہ ہوتا ہے، پھر یہ 78 رکنی وفد اپنا بھیجتے ہیں. ان تمام ایکسرسائزز کو جو انہوں نے کیا اور اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک پیسہ اور ان کی ایفرٹ خرچ ہوئی، کس قدر دنیا نے اس کو بائے نہیں کیا اور دنیا نے وہ نیریٹو یا وہ بیانیہ یا وہ ڈپلومیسی سفارتکاری بائے کی جو پاکستان نے کی. ذرا موازنہ بھی کیجئے گا اور بتائیے گا بھی. ہاں جی، آپ نے بڑا ہی اچھا سوال کیا ہے، اور اس کے جواب میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ بھارت کی اس تمام سفارتی اقدامات کا جو ایک ہمیں پاکستان کو فائدہ ہوا وہ یہ ہے کہ دنیا نے جان لیا کہ مقبوضہ کشمیر ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، اور جب تک کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل نہیں کیا جائے گا تو تب تک برے صغیر میں امن کا قیام ناممکن ہے. سو بھارت نے خود جب یہ 78 رکنی سفارتی وفد بھیجا تو وہ جا کے باہر کے سفارتکاروں کو کیا کہانی سناتا تھا؟ جو بھی کہانی سناتا تھا اس میں کشمیر واز دی مین آرگیومنٹ، اور اس وجہ سے بھارت کی اپنی کشمیر کا کہ ہم سب کو پتہ ہے سیکیورٹی کونسل کے اجلاس ہوئے، مختلف انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز پہ، UN میں کشمیر کا نام بار بار لیا گیا، اور دنیا نے یہ جان لیا کہ اگر اس ٹائم دنیا میں 5 ایسے کانفلکٹس ہیں جن کے اوپر نیوکلیئر وار ہو سکتی ہے تو ان میں سے ایک کشمیر ہے. سو بھارت کی سفارتکاری کا آپ دیکھیں، اگر بھارت کی سفارتکاری کا کوئی فائدہ ہوتا تو آج بھارت جیو پولیٹیکلی irrelevant نہ ہوتا دنیا سے. ہم سب جانتے ہیں کہ مودی نے بھارتی عوام کو وشوا گرو بننے کے سبز باغ دکھائے اور ان کو کہا کہ ہم گلوبل ساؤتھ کے لیڈر ہیں، مگر آج آپ دیکھیں کہ بھارت ایون ساؤتھ ایشیا سے irrelevant ہو چکا ہے. بھارت اس ٹائم جو دنیا میں جیو پولیٹیکل، جیو اسٹریٹجک اور چینجز آ رہی ہیں، سیکیورٹی کیلکولس جو ری ڈیفائن ہو رہے ہیں، اس میں ہمیں بھارت کہیں کھڑا نظر نہیں آ رہا. یہ اسی ہزیمت کا شاخسانہ ہے جو پاکستان نے، پاکستانی افواج نے، پاکستانی عوام نے آپریشن مارکہ حق میں بھارت کو جو اٹھانی پڑی ہماری وجہ سے. سو بھارت اس ٹائم جو مجھے لگ ہے کہ اپنی سیولائزیشنل 1000 years old پلے بک، خیالات اور حرکات کی وجہ سے اس ٹائم تقریباً irrelevant چل رہا ہے. اور جو بھارت کو یہ جو غرور تھا، اس بھارت کی سفارتی اقدامات اور ایفرٹس میں بھی یہ بات کھل کے سامنے آئی کہ بھارت کا یہ جو غرور تھا کہ ہم بہت بڑی اکانومی ہے، بہت بڑی پاپولیشن ہے اور بہت بڑا ملک ہے، تو بھارت سے دنیا جہان میں یہ سوال تو لازمی پوچھا گیا ہوگا کہ آپ سے 7 گنا چھوٹے ملک نے آپ کو کیسے اس پہ مجبور کیا کہ آپ 78 افراد کی سفارتکاری کو لے کے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ساتھ رہی گا، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹس آپ نے ریز کیے ہیں، ساتھ ہی رہی گا ہمارے. ہمایوں صاحب میں آپ میں شامل کروں گا، آپ نے تھوڑی دیر پہلے نیریٹو کے حوالے سے بات کی ہے. نیریٹو کو اگر ہم تھوڑا سا اور ڈیپ ڈاؤن دیکھیں اور جائیں اس کے اندر، تو میڈیا کمپیریزن ذرا آپ کریں کہ ایک طرف پاکستانی میڈیا تھا جو رپورٹنگ کر رہا تھا، انٹرنیشنل میڈیا تھا، اور ایک طرف انڈین میڈیا تھا. اب اگر اس کی رپورٹنگ اور خاص طور پہ جو میڈیا سٹینڈرڈز ہیں، جرنلسٹک نارمز ہیں، ان کو دیکھیں، اور دوسرا پھر ان کے اثرات اور نتائج دیکھیں. نتائج کا یہ حال ہوا کہ انڈین عوام نے آ کر پوچھا کہ بھائی کدھر ہیں وہ 4-5 جہاز جو پاکستانی آپ بتا رہے ہیں، کدھر ہے وہ پائلٹ جو آپ نے کہا پاکستانی کا ہم نے جو ہے وہ کیپچر کر لیا ہے، بلکہ ہمارے اپنے جو جہاز ہیں وہ گر گئے ہیں. کانگریس نے ان کی سنسد کے اندر آ کر جو وہاں پہ واویلا مچایا اور جو وہاں پہ کہا گیا، اور خاص طور پہ یہ جو نیریٹو انہوں نے بنایا کہ جی جنگ بندی کی درخواست ہم نے نہیں کی، یہ کروائی گئی ہے، تو کس حد تک خود ہندوستانی عوام اور ان کی اپوزیشن نے اس کو نہیں بائی کیا؟ ذرا ان کا میڈیا کمپیریزن اور خاص طور پہ عوام کا جو ریئیکشن ہے وہ بتائیے گا. جی تھینک یو یاسر. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور جو ابھی ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھیں، جب 10 مئی کو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل ٹروتھ کے اوپر جو ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے میڈیشن کروا کے جو ہے کروا دی، جنگ رکوا دی، اس کے ساتھ ایک اور بڑا اہم جو ہے وہ تھا، انہوں نے کہا کہ اب میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان تمام معاملات انکلوڈنگ کشمیر کے اوپر ثالثی کراؤں گا. جی ایسے ہی.
اب یہ جیسا ابھی وانی صاحب سے بھی آپ نے بات کی، ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہی تھیں، اس جو 4 دن کی جنگ تھی اس نے پھر جو تحریک آزادی کشمیر تھی اس کو انٹرنیشنل سٹیج پہ بھی لا کے کھڑا کر دیا، اور دنیا کے سامنے وہ چیز پھر آگے کہ جب دنیا کا سب سے طاقتور ترین آدمی جو ہے وہ کشمیر کے بارے میں بات کر رہا ہے، تو یہ ہماری سفارتکاری کی بہت بڑی سکسیس تھی۔ اس کے بعد آتے ہیں اس سوال کے اوپر کہ جو میڈیا کمپیریزن ہے، ایک جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا کہ جنگیں اب صرف میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی بلکہ وہ اور ڈفرنٹ پلیٹ فارم ہے جس میں آپ نے پبلک اوپینین بنانا ہے، اور اس میں میڈیا سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پاکستانی کمپیریزن آف میڈیا اور انڈین کمپیریزن آف میڈیا، ایک تو ایپل اینڈ اورنجز تھا اس پورے کانفلکٹ کے اندر، اور ایک سائڈ پہ صرف آپ کو شور اور وہ جو فلمی سین دکھائے جا رہے تھے اور جھوٹی خبریں، دوسری سائڈ پہ اگر آپ ہمارا اگر صرف پریس کانفرنسز ہی دیکھیں اور اس کو کیسے کور کیا جاتا تھا منسٹری آف انفارمیشن نے جس طرح مایو صاحب، سوری ٹو کٹ یو، آپ بھی لاہور جاتے ہیں، میں بھی، اور وانی صاحب بھی، اور ڈاکٹر صاحب بھی جاتی رہتی ہوں گی، اور ریئر صاحب، آپ نے کبھی لاہور میں کہیں کوئی پورٹ وغیرہ دیکھی ہے جو انڈین میڈیا نے جسے دریافت کیا، اور ہمارے لیے اتنی زیادہ یہ حیرانی والی بات تھی کہ اس طرح کی پورٹ کہاں ہے جو آج تک ہم ڈھونڈ رہے ہیں؟ سال ہو گیا۔ ہاں نہیں، اور کچھ رپورٹس میں تو پشاور کے اندر بھی وہ پورٹس لیا ہے، اچھا، لاہور کے علاوہ پشاور میں بھی انہوں نے پورٹس کو تباہ کر دیا۔ تو ان کو شرم آتی ہے تھوڑا سا؟ انہوں نے کوئی معافی مانگی؟ سم ٹائم ہوتا نا آپ سے مس رپورٹنگ ہو جائے یا مس انفارمیشن آ جائے، ہائی لائٹ ہو جائے، تو آپ پھر ایک ڈسکلیمر دیتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ تو کیا ان کے اداروں نے، مطلب ان کا کنٹرول میڈیا کے اوپر اب اتنا زیادہ RSS کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے عام معافی ہے، جاؤ جس نے جو کرنا ہے کرے؟ معافی کیا انہوں نے مانگنی تھی؟ بیسک نارمز کی اگینسٹ اگر آپ کر رہے ہیں، اور اندازہ کریں کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ آف جیوگرافی کیا ہے، کہ ہارٹ آف جو ہنٹر لینڈ ہے، یہ جو ہمارا پنجاب، ان کے پنجاب کے ساتھ بھی ہم ملتا ہے، تو لاہور تو ان کے بالکل ساتھ بھی سمندر نکال دیا، وہاں کہاں سے وہ سمندر لے آئیں؟ گوگل ہی کر لیتے تو ان کو آئیڈیا ہو جاتا، خیر وہ نہیں کیا۔ دوسرا جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ RSS نے ان کو فری ہینڈ دے دیا، وہ ایگزیکٹلی یہی تھا جو میں نے پہلے کہا، ہم انالیسس کر رہے تھے، ہم جو ہے رپورٹنگ کر رہے تھے، دوسری سائڈ سے صرف جو ہے وار مانگرنگ ہو رہی تھی، اور اپنی عوام کو بتانے کے لیے کہ جی ہم نے جو ہے بہت بڑی سکسیس کر لی، ہم نے کسی بھی سویلین ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کیا، انہوں نے مختلف سویلین ٹارگٹس کو ہٹ کیا۔ ہم نے 26 ملٹری انسٹالیشن، ایئر فیلڈ، ایمونیشن، اور اس طرح بہت سارے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز، انٹیلیجنس کے جو نیٹ ورکس ہیں وہاں کیا، انہوں نے جو ہے شہروں کے اندر جو ہے نا میزائل اور ڈرونز پھینکنے کی کوشش کی۔ تو یہ کمپیریزن اس لیے وہ نہیں کر پا رہے تھے کہ ایک سائڈ پہ ہم ڈیفینسو اور سچ اور حق کی بات کر رہے تھے، دوسری سائڈ سے وہ جھوٹ اور جو ہے شدت پسندی پھیلانے کی بات کر رہے تھے، تو اس لیے میڈیا کا دونوں کا اچھا۔ اس کے علاوہ پھر جو ہماری نقل انہوں نے کی، جس طرح ہماری پریس کانفرنسز ہوئی، DG ISPR اور DG ملٹری، آرمی اور نیوی اور ایئر فورس تینوں جب اکٹھے بیٹھتے، شروع میں انہوں نے ایسے نہیں کیا، پھر بعد میں انہوں نے وہ کرنا شروع کر دیا، پھر انہوں نے اپنی 2 خواتین کو بٹھایا تھا، جس کے بعد میں ایک کے اوپر انہوں نے اپنی RSS نے اور BJP نے اس کے اوپر الزامات لگائے۔ تو یہ آپ اندازہ کریں، ایگزیکٹلی، تو یہ کمپیریزن بالکل جو ہے نا بنتا ہی نہیں ہے۔ وہ ایک سائڈ پہ جھوٹ بیچا جا رہا تھا اور دوسری سائڈ پہ جو ہے آپ سچ اور جو ہے شواہد کی طلبی کر رہے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور عوام نے کس حد تک بائی کیا ہے ساری چیز کو، جو انہوں نے اتنا بڑا ایک مانسٹر سا کریٹ کیا مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کا؟ کیا انڈین عوام نے اس کو بائی کیا، اور کیا ان کی اپوزیشن نے بائی کیا؟ ایبسولوٹلی نہیں، ان کی اپوزیشن کی تو مختلف جگہوں سے جو ہے آوازیں اٹھنا شروع ہوگی، اور نہ صرف یہ مارکے حق کی بات کروں، ابھی بھی جو اب ہماری جس طرح ڈاکٹر صاحب نے میڈیشن کا ذکر کیا، اس کے بعد بھی ان کی اپنی جو کانگریس کی اپوزیشن ہے، ان کی ڈفرینٹ دوسرے جو مائنورٹی پارٹیز ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ جو پرائم منسٹر مودی ہیں اور یا جو ان کا میڈیا ہے یہ ہمیں جھوٹ بیچ رہا ہے، ہمارے پاس نہ تو ایمونیشن ہے، ہم جو ہے پہلے تو وہ ہے بھارت کو ریزیلینس، سیلف ریزیلینس کی طرف جا رہے تھے، پھر اس کے بعد پھر جانے کی شروع ہوگی کہ ہمیں F-35 چاہیے، ہمیں اور رافیل چاہیے، ہمیں فلاں چیزیں چاہیے، ہمیں اتنا ایمونیشن چاہیے۔ تو 10% بجٹ انہوں نے اور بڑھا دیا اپنا، اور ان کی عوام نے کمپلیٹلی اس چیز کو ریجیکٹ کیا ہے کہ یہ جو جھوٹ بیچا جا رہا تھا اب یہ وہ نہیں ہے کہ ہمیں سلوگنز کے ذریعے بات نہ کریں، کوئی ڈپلومیسی بتائیں۔ آج ساؤتھ ایشیا کا بھی ذکر ہوا تھوڑی دیر پہلے، کسی جگہ پہ دنیا کے اندر تو چھوڑیں، ساؤتھ ایشیا کے اندر بھارت کا نام نہیں لیا جا رہا۔ ریجنل ڈپلومیسی کی کر لیں آپ، ہم دیکھیں CPEC کی بات، انڈیا آؤٹ کے نعرے آ رہے ہیں، موسٹلی آؤٹ ہو چکا ہے۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے۔ وانی صاحب ذرا بریفلی بتائیے گا، میں اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب کو بھی انوالو کروں، کشمیری اب اس ساری صورتحال کو 10 لاکھ سے زیادہ سنگینوں کے سائے کے اندر ہیں، ہر 7 کشمیریوں کے اوپر ایک فوجی جو ہے وہ بندوق تانے گلیوں کے اوپر، گھروں کے اوپر کھڑا، چوکوں چوراہوں پہ کھڑا وہاں نظر آتا ہے۔ تو اب کشمیریوں کو یہ مروب کر پائیں گے اس ساری صورتحال میں، جب کشمیریوں نے دیکھا کہ ہمارے پیچھے تو اتنی طاقتور قوم، طاقتور فوج کھڑی ہے کہ ہمارے اوپر کسی قسم کی کوئی بھی عتاب جو ہے وہ نہیں آنے دے گی اس حوالے سے؟ یعنی پاکستان کا اگر آپ دیکھیں سفارتکاری
تو آئے روز یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کاؤنسل میں ہمارے جو مستقل مندوب ہیں وہ کشمیر کا قضیہ اٹھا کر وہ کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے سفارت خانے اسی طریقے سے جو آرمی چیف کا بیان تھا جب انہوں نے مظفر آباد کا وزٹ کیا کہ اگر 10 جنگیں بھی ہمیں کشمیر کے اوپر لڑنا پڑی تو ہم لڑیں گے. کشمیری کس طرح دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیں کشمیری جب یہ جنگ ہوئی تو ایک فلش پوائنٹ بن گیا مقبوضہ کشمیر. اب جس کو اس کے بارے میں اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا اس کو بھی اب ان ممالک کو بھی پتہ لگ گیا کشمیر جو ہے ایک فلش پوائنٹ ہے اور مقبوضہ کشمیر کو حل ہونا چاہیے. کیونکہ اگر یہ حل نہیں ہوتا ہے انڈیا اور پاکستان دونوں آپ دیکھیں گے نیوکلیر پاور ہے اور یہ جنگ بھی ہو سکتی ہے نیوکلیر کشمیر کے. جس طرح پاکستانی عوام مقبوضہ کشمیر کے عوام سے محبت کرتے ہیں اور جس طرح ہمیشہ جو ہے پاکستان کوئی اقوام متحدہ کا ادارہ ہو یا جس ممالک کے ساتھ بھی ان کی بات چیت ہوتی ہے اس میں مسئلہ کشمیر سرفہرست ہوتا ہے. تو مقبوضہ کشمیر کے عوام اسی لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اگر آج بھی انڈیا جو ہے وہاں پر جو ہے ظلم کی انتہا کر رہا ہے, آئے روز چھاپے مارے, ہمارے نوجوانوں کو گرفتار کر رہے ہیں, اسی طرح جو ہے لوگوں کی پراپرٹیاں ضبط کر رہے ہیں, ہمارے جو ہے خانقاہوں کو بند کر رہے ہیں اور وہاں پر جو ہے بہت سارے ایسے اقدامات کر رہا ہے, مگر مقبوضہ کشمیر کے عوام ابھی بھی جو ہے اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں اور پاکستان سے ہمیشہ محبت کریں گے. اور وہ ابھی تک جو ہے بھارت جتنے بھی کوششیں کر رہا ہے مگر مقبوضہ کشمیر کے عوام کے دلوں سے وہ پاکستان کا نام نہیں نکال سکے. اور اس لیے آج بھی نعرے لگتے ہیں ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اور ڈاکٹر صاحب ٹوورڈز دا ویری لاسٹ اینڈ ذرا فرمائیے گا کہ آج کے دن کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں جوش و جذبہ ہے, آزاد کشمیر جی بی سے لے کر اور ساؤتھ تک ہم دیکھتے ہیں, گوادر کے پورٹ تک ہمیں وہ جذبہ نظر آ رہا ہے, کراچی نظر آ رہا ہے, سب پورے پاکستان میں کراچی سے خیبر تک نظر آ رہا ہے. ہندوستان میں ہمیں وہ چیز اس طرح سے نظر نہیں آ رہی. کس حد تک یہ آج کا دن کا پیغام ہے ہندوستان کو اور ہندوستانی عوام کو کہ پاکستان یقیناً امن کا پیامبر ضرور ہے لیکن پاکستان پوری مستعدی کے ساتھ تیار بھی ہے اگر کسی قسم کی ایکٹ آف ایگریشن پاکستان کے اوپر کرنے کی کوشش کی گئی؟ ہاں جی, آپ نے بالکل درست فرمایا. پاکستان کی پالیسی ہے پیس تھرو اسٹرینتھ. اور جہاں تک بھارت کی بات ہے, انڈیا کی بات ہے, تو انڈیا میں جو بھی ان کے اعلیٰ حکام بیٹھے ٹی وی پہ عوام کو کے لیے ڈیلوژنل امیجز بنا رہے ہیں, ان کو پتا تو ہے کہ پاکستان نے بنیاد المرصوص میں بھارت کی اسٹریٹجی اور ڈیٹرنس بائی پنشمنٹ کو ڈیٹرنس بائی ڈینائل میں بدل دیا ہے, اور یہ پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی ہے. ڈیٹرنس بائی ڈینائل مطلب یہ کہ بھارت کو اس کے مذموم مقاصد میں ناکام بناؤ تھرو کنونشنل ملٹری. تو پاکستان نے آپریشن مارکا حق میں ثابت کیا کہ ہم الحمدللہ اتنے کیپیبل ہیں کہ ہم کنونشنل ملٹری ریسورسز کو ایفیکٹولی یوز کرتے ہوئے بھارت کو ناکام بنا سکتے ہیں, بھارت کی اگریشن کو ملٹری فورسز کو اندھا کر سکتے ہیں اور بھارت کے 7 سے 8 امپورٹنٹ رافیل جہاز جو ہیں وہ گرا سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑی کامیابی تھی اور اسی لیے آپ کو ان کے چہروں پہ بھارتی جو لیڈرز ہیں مایوسی اور پشمردگی نظر آتی ہے. صحیح ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کا پوائنٹ آگے لیکن میسج بڑا کلیئر ہے اور یہ سیلیبریشن ہے, یہ بھی ایک کلیئر میسج ہے ہندوستان کو. اور سیلیبریشن کا سلسلہ ابھی تو آغاز ہوا ہے, پورا دن انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. پاکستانی عوام جوبیلیشن میں ہے, خوشی میں ہے, عز میں ہے, انکساری میں ہے. اور اس وقت کے لیے ٹرانسمیشن سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اپنے تمام جو پینلسٹ ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ٹرانسمیشن سے فی الوقت دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.